नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़मन इज़्तुर्रा ग़ैरा बाग़िन वला आदिन फ़ला इस्मा अलैहि इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जो मसला लेकर हाजिर हुआ हूँ वो है कि सख्त मजबूरी की हालत में सूदी कर्ज लेना और इसी तरह बैंक के पास अपना सोना रखवा कर उससे जो है कर्ज लेना। तो इसमें सबसे पहले ये बात याद रखें कि सख्त मजबूरी का जो लफ्ज़ मैंने इस्तेमाल किया है उसके हवाले से ये वजाहत कर दूं कि आज लोग मजबूरियां तो अपनी बना लेते हैं, इसमें कोई शक नहीं कि आदमी जिस दौर से गुजर रहा है हर शख्स किसी न किसी दर्जे में मजबूरी अपनी जाहिर कर रहा है। यहाँ तो रेडी वाला भी मजबूर है और यहाँ कारखाने वाला भी मजबूरी नज़र आता है। तो मजबूरियाँ तो इस तरह तो सबकी हैं, लेकिन वो मजबूरी जिसका शरीयत एतबार करती है ज़रा उसको भी आदमी देख ले। तो सबसे पहले जो आजकल बनावटी मजबूरियां होंगी जो लोग पेश करके सूदी कर्ज ले रहे हैं, हालांकि उनके लिए सूदी कर्जा लेना जायज़ नहीं है। मसलन उनमें से चंद बनावटी मजबूरियां मैं आपके सामने रखता हूँ जो शरई जवाज़ की यानी शरई जवाज़ जो है उनको हासिल नहीं है। मसलन कोई मकान बनाना चाहता है तो कहते हैं मेरे पास जो है रकम नहीं है, मैं कर्ज ले रहा हूँ, सूदी कर्ज ले रहा हूँ और कोई दे नहीं रहा, तो फिर इस वजह से सूदी कर्ज ले रहा होता है। या मकान की तामीर वो शुरू कर चुका होता है लेकिन दरमियान में आके उसको बहरान पैदा हो जाता है, तो वो कहता है अब मकान की तामीर को पाए तकमील तक पहुँचाना है, तो अब कर्ज कोई देता नहीं तो मजबूरन मुझे सूदी कर्ज लेना है। तो ये भी एक सूरत होती है। हालांकि दूसरी तरफ वो उसको किराए का मकान या एक छोटा सा मकान कोई छपरी वगैरह कुछ भी गुजारे के लिए काफ़ी होती है, उसके बावजूद वो जो है इस तरह की बातें करता है, तो इसके लिए कतई नाजायज़ है। इसी तरह कुछ लोग कारोबार बनाने के लिए और जो है वो कर्ज लेते हैं, हालांकि वो कर्ज अगर वो कारोबार न भी करें तो अच्छे खासे सेहतमंद लोग हैं, किसी तरह भी अपनी कमाई के सिलसिले कायम कर सकते हैं, लेकिन वो कहते हैं नहीं हम उस तरह की कमाई नहीं करेंगे, हम अपनी दुकान अपना कारोबार बिजनेस खोलना चाहते हैं और उसके लिए हमें सूदी कर्ज लेना है। तो ये कोई उज़र नहीं है कि आप दुकान और बिजनेस ही करेंगे, बल्कि कमाई का कोई भी जायज़ हलाल तरीका किसी और तरतीब से भी आप शुरू कर सकते हैं। इसी तरह कुछ लोग अपने कारोबार जो चल रहा होता है तो उसमें वो देखते हैं कि कारोबार को वसअत देनी पड़ रही है, तो कारोबार में वसअत के लिए वो सूदी कर्ज लेते हैं, तो ये तरीक़ेकार भी गलत है, नाजायज़ है। इसी तरह एक सूरत हमें ये भी नज़र आती है कि कुछ लोग इदारे चलाने वाले मसलन स्कूल्स, प्राइवेट स्कूल खास तौर पर वही काम कर रहे हैं, वो टैक्सेस से बचने के लिए और कि सरकार के टैक्सेस से भी बच जाएं कि हम मकरूज़ हैं सरकार के पहले से, और तामीरी प्रोजेक्ट के हवाले से स्कूल की बिल्डिंग के हवाले से वो कर्जे लेते हैं सिस्टम के हवाले से। चुनाचे हम देखते हैं यहाँ ज़िला मानसरा में भी बहुत सारों के बारे में सुना कि 2-2, 4-4 करोड़ रुपया उन्होंने लिया है और सरकार से, तो ये उनके अहदाफ होते हैं। तो बिल्कुल इस तरह के बिल्कुल नाजायज़ सूरतें हैं ये। इसी तरह एक सूरत ये भी होती है कि लोग कारोबार का ढंग कहते हैं हम नहीं जानते, तो कारोबार का ढंग नहीं जानते, तो मसलन एक चीज़ ये होती है कि लोगों के पास पैसा है लेकिन उनके उज़र ये है कि हम कारोबार का ढंग नहीं जानते, तो हम बैंकों में रख कर जो है माहाना उससे जो है वो नफ़ा वसूल कर रहे हैं, उसको नफ़ा का नाम देते हैं सूद को, और या फिर मुआशरे में लोगों को वो कर्ज देकर स्टाम्प वगैरह लेके और फिर उनसे वो सूद वसूल कर रहे होते हैं, और उनका ये कहना होता है चूँकि हम ये काम यानी कारोबार समझते नहीं हैं, या बैंकों के अंदर फिक्सड डिपॉजिट के अंदर लगाए होते हैं पैसे, या इसी तरह नेशनल सेविंग सेंटर के अंदर वो लगाए होते हैं पैसे। तो ये तमाम सूरतें सूदी लेन देन की नाजायज़ हैं। इसी तरह कुछ लोग कहते हैं जी शादी नहीं हुई और जेवर बनाना है, और चूंकि नया पाकिस्तान है और उसमें बहुत ज़्यादा यानी सोना भी बहुत महंगा हो गया है, तो अब इस वजह से अपनी शादी है या बच्चों की शादी है तो लोग जो है कर्जा ले रहे हैं, या कुछ लोग नौसरबाजी का ख्याल पहले से जहन में रख कर और कर्जा ले लेते हैं और उसमें किसी को गारंटी के हवाले से डाल देते हैं किसी जो है सरकारी ओहदेदार को, और फिर बाद में वो भाग जाते हैं, मफरूर हो जाते हैं, और जिसने गारंटी दी होती है वो जो है लटक जाता है और उसकी तनख्वाहों से जो चीज़ वसूल हो रही होती है, और ये वो दूसरी जगह बैठे हुए उसको कर्जा जो है वो पैसे सारे हजम कर रहे होते हैं, और कुर्बानी का बकरा इसको बना देते हैं कि जिस बेचारे ने भला करते हुए गारंटी लेकर दी थी।
اسی طرح زرعی بینک سے جو زرعی قرضے لیے جاتے ہیں تو وہ بھی ایک صورت ہے کہ ہم زراعت کر رہے ہیں تو ہمارے لیے زراعت کے لیے ہمارے پاس خرچہ نہیں ہے تو ہم جو ہے بینک سے وہ وصول کر رہے ہیں. اور زمینیں ہیں تو بھائی زمینیں ہیں وہ بھی قیمتی چیزیں نہیں ہے تو ان کو بیچ کے اپنا جو کاروبار کوئی اور چیز چلاؤ. ضروری ہے کہ زمین سے زراعت ہی آپ نے کرنی ہے اور سودی قرضے کے ساتھ کرنی ہے. اسی طرح گاڑی جو ہے وہ گاڑی سواری کے خریدنے کے لیے گاڑی خریدنے کے لیے کچھ لوگ جو ہے بائک موٹر سائیکل ضرورت ہے یا کوئی اور چیز ضرورت ہے تو اس کے لیے وہ سودی قرض لیتے ہیں. تو بہرحال یہ تمام صورتیں ناجائز ہیں, تمام صورتیں ناجائز ہیں. تو اس طرح کی اب اس میں سودی قرض لینا اس کے حوالے سے سود کتنا خطرناک ہے تو اس سے پہلے میں کلپ ریکارڈ کروا چکا ہوں کہ جس میں قرآن و حدیث سے میں نے 16-17 وعیدیں آپ کے سامنے رکھی تھیں اور ان کو سن لیا جائے ان کو. باقی آیا گنجائش کس صورت میں جا کے نکلے گی تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر سخت اضطراری بے بسی لاچاری کی صورتحال پیش آ جائے یہاں تک کہ بنیادی ضروریات سے بھی انسان محروم ہو جائے, مثلا اس کے پاس چھپری تک نہیں ہے سر چھپانے کو, کوئی جھونپڑی تک نہیں ہے اور خوراک بنیادی جو چیزیں ہیں خوراک دوائی اور لباس وغیرہ کے اس طرح کے مسائل میں بھی بحران پیدا ہو چکا ہے اور واقعی بڑے حرج سے ضروریات کی فقدان سے وہ دوچار ہو چکا ہے تو پھر آخری درجے کا گزارا بھی مشکل ہو گیا ہے, یعنی تھرڈ کلاس کا جو گزارا ہوتا ہے وہ بھی مشکل ہو گیا ہے اور کسی طرح سے کوئی انکم کے ذرائع بھی موجود نہیں ہیں اور کوئی ایسی چیز بھی کوئی ایسی زمین پلاٹ بھی اس سے علاوہ کوئی موجود نہیں ہے, کوئی گاڑی اس سے زیادہ موجود نہیں ہے کہ جس کو بیچ کر اپنی ضرورت چلائی جا سکے. تو پھر ایسی صورت میں وہ قرض کسی سے لے رہا ہے تو قرض بھی کوئی نہیں دے رہا, قرض حسنہ بھی نہیں دے رہا, اب مجبور ہو گیا ہے کہ سودی قرض ہی لے وگرنہ اس کو بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے اس وقت. اور اس لحاظ سے پھر جا کے اس کے لیے یہاں پر اس حال میں جا کے سودی قرض لینا مباح ہو جائے گا, گنجائش میں ہوگا, لیکن یہاں بھی یہ ہے کہ بقدر ضرورت بقدر کفایت وہ لے گا, بقدر ضرورت بقدر کفایت جس سے وہ اپنے معاملات کو سلسلوں کو سدھار سکے چلا سکے وہ لے لے گا. تو بہرحال پھر اس کے لیے گنجائش ہوگی اور یہ گناہگار نہیں ہوگا کیونکہ قرآن کا وہی فیصلہ ہے اور جو میں دلائل بعد میں پھر آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں. تاہم جس وقت اللہ پھر بہت جلدی کوشش کرے کہ اس سودی معاملات کو ختم کرنے کی کہ اللہ سے مانگ کر اور توبہ استغفار کرتے ہوئے جلدی کوشش کرے اور جیسے ہی اس کے ہاتھ میں کچھ آئے تو ان سودی معاملات سے اپنے آپ کو فارغ کرے اور توبہ استغفار کے ساتھ فارغ کر دے. اب یہ جو درجہ گنجائش اس کے لیے نکلا ہے ان مجبوری اور لاچاری کے حالات میں تو قرآن کریم کی آیت فَمَنِ اسْتُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ اس کی تشریح میں پہلے بھی کر چکا ہوں کہ جو آدمی مجبور ہو گیا حالت اضطراری میں چلا گیا تو اس وقت اس کے لیے کوئی گناہ نہیں ہے کہ پیچھے مردار کا ذکر تھا, خون کا ذکر تھا, بیت و خون کا, خنزیر کا, غیر اللہ کے نام پر ذبح کیے وہ جانور وغیرہ کا ذکر تھا. تو ان کے حوالے سے بھی کہا گیا کہ کوئی اس کے لیے حرج نہیں ہے کہ وہ ان میں سے استعمال کر کے اپنی جان بچائے, غیر باغ نافرمانی نہ کرے, چسکے نہ لگا کے کھائے, اور ولا عادن اور حد سے نہ گزرے, بقدر ضرورت بقدر کفایت استعمال کرے. تو وہ اصول ہمیں اس آیت سے بھی ملا ہے. اور اسی طرح حدیث میں اگر ہم دیکھیں تو قبیلہ عقل اور رینا وغیرہ کچھ اس سے استدلال کرتے ہیں اور اس سے بھی زیادہ واضح حدیث ہمارے پاس جو موجود ہے وہ دوسری روایت ہے, روایت ابی واقد لیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, جس میں انہوں نے آپ علیہ السلام سے پوچھا تھا کہ انا بِأَرْضٍ تُصِيبُنَا, ہم ایسی زمین میں ہوتے ہیں کہ تُصِيبُنَا بِهَا مَخْمَصَةٌ کہ ہمیں کبھی کبھی بہت زیادہ بھوک پہنچ جاتی ہے. فَمَا يَحِلُّ لَنَا مِنَ الْمَيْتَةِ کیا ہمارے لیے صورت میں کوئی مردار وغیرہ کھانے کی اجازت ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے ان سے یہ فرمایا جب تمہیں لنچ کے لیے ڈنر کے لیے کوئی کھانے پینے کی کوئی چیز نہ ملے, دال ساگ سبزی وغیرہ بھی نہ ملے, تو ایسی صورت میں پھر تمہارے لیے گنجائش ہے. یہ روایت جو ہے ہمارے پاس موجود ہے. اور اسی طرح جو ہے الاشباء والنظائر علامہ ابن نجیم رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ فقہا انہوں نے بھی اس بات کو لیا ہے اور ایک باقاعدہ قاعدہ بھی ہے جو 100 سے اوپر ہمارے پاس قواعد فقہیہ ہیں, ان میں سے ایک قاعدہ ہے الضرورات تبیح المحظورات الممنوعات, یعنی جو ضرورتیں ہوتی ہیں انسان کی بنیادی ضرورتیں وہ بہت ساری ممنوع چیزوں کو بھی جائز یعنی گنجائش میں لے آتی ہیں, مباح کر دیتی ہیں جب اس طرح کے حالات پیدا ہو جائیں.
بہرحال مختصر یہی ہوا کہ مجبوری کے درجوں کو دیکھا جائے گا نا. مجبوری کا ایک درجہ یہ ہوتا ہے کہ اعلیٰ درجے کا لباس چاہیے, اعلیٰ درجے کا مکان چاہیے, اور جو ہے ایک ضرورت اس کی بنیادی پوری ہو رہی ہے, لیکن یہ ذرا اس سے اوپر والے درجے کو جانا چاہتا ہے اس میں, یہ تو مجبوری نہیں ہے نا, یہ تو پھر آسائش در آسائش ہے. اور ایک چیز یہ ہوتا ہے کہ واقعی تن کا لباس, تن ڈھانپنے کے لیے لباس نہیں ہے, اور اس میں مجبوری میں جا رہا ہے, جو مجبوری میں شروع میں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں. جان پر بن گئی ہے, عزت پر بن گئی ہے, اولاد پر بن گئی ہے, بیوی بچوں پر بن گئی ہے, تو ایسی صورت میں پھر وہ ہوتا ہے مسئلہ. اللہ ایسی لاچاری و بے بسی سے بچائے, وہ معاملہ خطرناک ہوتا ہے. باقی جن لوگوں نے سودی قرضے لیے ہیں تو اس طرح کے ہزاروں واقعات ہیں کہ وہ برباد ہوئے, ان کے گھرانے برباد ہو گئے, اور ان کے خود تو قبروں میں چلے گئے, ان کی اولادیں سود بھر بھر کے 4 گنا وہ جو ہے اس سے رقمیں جو ہے وہ جمع کروا چکے, لیکن ان کے لیے پھر آخر مکان ان کے نیلام ہوئے, اور ان کے مکان نیلام ہو کے کرائے کے مکانوں میں چلے گئے, جائیدادوں سے محروم ہو گئے. تو اس طرح کی صورتیں ہمیں روز بروز کے معاملات میں, واقعات میں نظر آ رہی ہیں. اب یہاں پر ایک ضمنی طور پر ایک مسئلہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, وہ یہ ہے کہ اگر کسی آدمی کے پاس سودی اس طرح کے مال یا حرام مال آ ہی جاتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے دیتا ہے, تو اس مال کا وہ کیا کرے؟ تو اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ اگر وہ اصل مالک کی طرف لوٹایا جا سکتا ہے تو اصل مالک کی طرف لوٹانا ضروری ہے. اگر اصل مالک کی طرف لوٹایا نہیں جا سکتا, کوئی صورت نہیں ہے, اس کا پتہ ہی نہیں ہے یا پراسز ہی کوئی نہیں ہے, تو ایسی صورت میں اس مال کا پھر کیا کرے؟ پھر اس مال کا بعض اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ اس کو رفاع عامہ پر خرچ کرے. رفاع عامہ, عام جو سڑکیں بنا دے, کوئی گلی شلی بنا دے, اس طرح کے معاملات کر دے. لیکن اس پر بہت سارے فقہا, علامہ شامی وغیرہ بہت سارے اس کو رد بھی کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ چونکہ یہاں پر مستحق زندہ آدمی کو, مستحق زکوٰۃ کو جو ہے وہ مالک بنانا ہوتا ہے, یہاں مالک تو نہیں بنا رہا, یہاں تو ہوا میں چیز جا رہی ہے, راستے بن رہے ہیں, روڈ بن رہے ہیں وغیرہ وغیرہ, اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں رفاع عامہ میں, تو اس لیے یہاں وہ کہتے ہیں ٹھیک نہیں ہے. بعض کہتے ہیں گندا مال ہے, اس کو ضائع کر دیا جائے, جلا دیا جائے, بہا دیا جائے, تو یہ بھی قول ٹھیک اس وجہ سے نہیں ہے کہ یہ لا تسرفوا, قرآن کہتا ہے اسراف مت کرو. اگرچہ حرام مال ہے لیکن کسی کی جائز ضرورت بھی پوری ہو سکتی ہے نا, تو پھر اس کو ضائع کرنے کا کیا مطلب ہو گیا؟ پھر اصل جو قول ہے وہ یہاں پر یہ ہے کہ بلا نیت ثواب صدقہ کر دے, اور مستحق زکوٰۃ آدمی, فقیر مسکین آدمی, اس کو جو ہے اس پر صدقہ کر دے, لیکن ثواب کی نیت نہ کرے, کیونکہ ثواب کی نیت حلال مال میں ہوتی ہے, حرام مال میں نہیں ہوتی, وہ تو آدمی کو کفر کی طرف لے کے جائے گی. اور علامہ ابن قیم وغیرہ بہت سارے حضرات فرماتے ہیں کہ اس نیت پر جو اپنے آپ سے اس گندے مال کو جدا کر رہا ہے, اس نیت پر بھی اللہ اس کو بہت زیادہ ثواب عطا فرمائیں گے. پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک ذیلی مسئلہ یہ سامنے آتا ہے کہ اگر کسی آدمی کے اکاؤنٹ میں حرام رقم پڑی ہوئی ہے تو وہ اپنے آپ کو پاک کرنا چاہتا ہے, تو کیا آیا اس حرام رقم کو نکال کر وہ دے گا, یا اس کی جگہ اپنے پاس اگر پڑے ہوئے کچھ پیسے ہیں, اتنے ہی پیسے اگر وہ اپنی طرف سے کسی کو بلا نیت ثواب صدقہ کر دے تو کام ہو جائے گا؟ تو اس کا جواب یہی ہے کہ ہاں, اگر وہ اپنی طرف سے بھی کوئی چیز اس طرح کی دے دیتا ہے اتنی قیمت کی, تو اس کو بینک سے وہ نکالنے ضروری نہیں ہے, بس اس کی طرف سے وہ پاکی ہو جائے گی. وہ پیسے جو بینک میں پڑے ہوئے تھے وہ پیسے ناپاک نہیں تھے, وہ ملک ناپاک تھا, تو اس ملک کا ازالہ جب اس ملک سے کر دیا ہے تو بس یہ صاف ہو گئے ہیں. ہاں, اگر وہ چیز عین کی صورت میں, عین شے کی صورت میں موجود ہے, حرام چیز, تو پھر اس کو وہی دینا ہوتی ہے. مثال کے طور پر کسی نے کسی کی مرغی چورائی, یا کسی کی مرغی جو ہے اس نے غصب کر لی, چھین لی, بعد میں اللہ نے اس کو ہدایت دے دی, تو اب وہ ازالہ کرنا چاہتا ہے, مرغی موجود ہے, تو مرغی وہی والی واپس کرے نا, جو اصل اس نے چرائی ہے اس کو واپس کرے گا. اس کا مسئلہ اور ہے, عین آیان کا, عین شے کا مسئلہ اور ہے. اچھا, کوئی آدمی اس کو قرضہ اگر چاہیے بھی تو اس کے لیے ایک صورت یہ بھی ہے تدبیر کے, جو بینک مستند علماء کی نگرانی میں چل رہے ہیں, مثلا میزان بینک ہو گیا, اسلامک بینک وغیرہ ہو گئے, تو ان سے آدمی سخت ضرورت کے وقت میں ان سے رجوع کر سکتا ہے. بہرحال بینک کوئی بھی ہو, اسلامی بینک ہو, میزان بینک ہو, بڑے بڑے علماء ان کی سرپرستی فرما رہے ہیں, آدمی بچ سکتا ہے تو بچے, اس وجہ سے کہ دیگر 70-80% علماء تو اختلاف ہی کر رہے ہیں پھر بھی. لیکن اگر کسی کو ضرورت ہے اور وہ جہاں جاتا ہے اور اس کی کچھ مجبوریاں ہیں, بینک سے وابستہ ہیں, تو وہ عام حالات میں ان بینکوں سے رجوع کر سکتا ہے. میزان بینک اور اسلامک بینک وغیرہ جو جن کی سرپرستی مستند علماء اکرام فرما رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آخر میں ایک ذیلی مسئلہ آپ کے سامنے اور رکھ رہا ہوں, وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ بینک کے اندر اپنا سونا رکھواتے ہیں اور سونا رکھوا کر ان سے قرضہ لیتے ہیں,
اب بینک ان کو قرضہ دیتا ہے، قرضے کے ساتھ تو کوئی سود وصول نہیں کرتا، لیکن جو سونا رکھوایا ہوتا ہے اس سونے کی سیکورٹی اور اس کے تحفظ اور حفاظت کے چارجز ان سے وصول کرتے رہتے ہیں ماہانہ بنیادوں پر۔ تو اب یہ ہے کہ ہیلا کیا انہوں نے نا، ہیلا کیا ہے کہ سود براہ راست اس رقم پر نہیں لیا جا رہا بلکہ سونے کے تحفظ کے حوالے سے لیا جا رہا ہے۔ تو دیکھیں اگر یہ اس طرح ہوتا کہ سونا ان کے پاس رکھواتے اور قرض لیتے اور درمیان میں بینک کچھ بھی وصول نہ کرتا تو یہ سونا رہن ہو جاتا، اور رہن کی صورت جائز ہے، ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہ ہوتا۔ اور اگر یہ بینک کے پاس رکھواتے اور قرضہ کوئی نہ لیتے اور اپنا سونا وہاں محفوظ کرواتے اور پھر جو ہے اس پر جو ہے وہ چارجز دیتے، پھر بھی ٹھیک تھا، پھر کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ لیکن یہاں پر تو مسئلہ کچھ اور ہو گیا، وہ یہ ہے کہ پیسے قرضہ بھی لے رہے ہیں اور سونا رکھوا رہے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن سونے کی حفاظت کے حوالے سے ماہانہ پیمنٹ بھی کر رہے ہیں، چارجز دے رہے ہیں۔ تو یہ اس وجہ سے علماء نے اس کو ناجائز لکھا ہے، یہ غلط ہے، ناجائز ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اگر یہ رہن ہے تو رہن کی حفاظت، مرہونہ چیز کی حفاظت، وہ جس نے رہن رکھی ہوئی ہے قرض دینے والے نے، بینک نے، اس کے ذمہ تھی، اس حفاظت کا چارجز سارے اسی کے ذمہ ہیں۔ ہاں اگر وہ مرہونہ چیز اضافی خرچہ اس پر ہو رہا ہے، مثلا وہ جانور رکھا ہوا ہے تو جانور کھائے گا پیے گا تو اس کے کھانے پینے کا خرچہ تو جانور والے پر آئے گا اور تو قرض دینے والے پر نہیں آئے گا، یا اس طرح کے دیگر جو اخراجات اس کے یومیہ ہوں گے۔ لیکن یہ اس کی حفاظت کے جو چارجز رکھے ہوئے ہیں تو یہ اس کی ضرورت تو نہیں ہے چیز کی، تو یہ اس کے رکھنے کی وجہ سے یہ چیز آ رہی ہے، تو یہ چارجز وہ نہیں لے سکتے چارجز کی مد میں، کیونکہ اگر یہ رکھے ہوئے زیورات ان کو اگر آپ امانت قرار دیں گے تو امانت قرار دینے کی صورت میں پھر قرض ناجائز ہو جائے گا اور چارجز درست ہو سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ اس کو صرف رہن ہی قرار دیں تو رہن قرار دینے کی صورت میں قرض تو درست ہوگا لیکن چارجز اس پر وصول کرنے ٹھیک نہیں ہوں گے۔ تو اس وجہ سے کوئی بھی صورت دیکھی جائے تو بہرحال معاملہ یہی بنتا ہے۔ اسی وجہ سے دیکھیں نا، قرض حسنہ کے بہت زیادہ فضائل تبھی آئے ہیں کہ اس میں قربانی دینی پڑتی ہے۔ قرض حسنہ میں صرف آخرت کو سامنے رکھنا پڑتا ہے، دنیا کے مفاد کو سامنے رکھنا ہی نہیں پڑتا۔ تو بہرحال یہ بنی اسرائیل کے ہیلے کی طرح ہو گیا، مچھلیاں ہفتے کو نہیں پکڑیں گے تو نہیں پکڑیں گے، لیکن جال تو ڈال دیے، ڈیم بنا کے، نالیاں بنا کے، ڈیموں میں مچھلی تو پھنسا دی، پھنس گئیں، اور اتوار کو نکال لی پھنسی ہوئی مچھلیاں جالوں میں سے اور ڈیموں میں سے، اور کہنے لگے ہم نے ہفتے کو نہیں پکڑی، ہم نے کب پکڑی ہیں؟ ہم نے تو اتوار کو نکالی ہیں مچھلیاں۔ تو پھانسی کب ہے؟ ہفتے کو پھنسی ہیں۔ تو پھر ان کا ہیلا ان کو کام آیا نہ آیا؟ کونوا قردۃ خاسئین، اللہ نے ان کو بندر اور خنزیر بنا دیا تھا۔ تو ایسا ہیلا جو ایک حرام کو حلال کرنے کے لیے کیا جائے اور ایک فرض کو ترک کرنے کے لیے کیا جائے تو ایسا ہیلا ویسے بھی علماء نے، فقہاء نے اس کو حرام لکھا ہے اور باطل لکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔